बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन किराम, मैं हूँ वक़ास अज़ीज़ और राह फ़लाह के साथ जो ख़ुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन है कोहिनूर की हाज़िर हुई खिदमत हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात ता क़यामत उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो राह फ़लाह का मुसाफिर रखे। क्योंकि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद जब हम पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर किसी दूसरी शय की गुंजाइश नहीं रहती। अगर ये कलिमा तय्यबा जो है ये अगर दिल से अदा हो, दिल बोले, तो फिर सुबहान अल्लाह, फिर आप अल्लाह की दोस्ती की जानिब जो सफ़र होता है वो शुरू कर देते हैं। यानी वलीउल्लाह का जो एक सफ़र है जिसको अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, जो विलायत का सफ़र है, जो कुतुब का सफ़र है, जो अब्दाल का सफ़र है, जो फ़ी ज़माना अल्लाह के जो खूबसूरत लोग हैं, अल्लाह ताला के जो मुक़र्रब लोग हैं, जो ख़ास लोग हैं, उनमें आपका शुमार होता है। और वैसे भी दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फजीलत है वो मुझ कम इल्म, मुझ हेज मैदान के जो लफ्ज़ हैं वो इतने नहीं हैं कि वो बयान कर पाएँ। अल्लाह अल्लाह कहाँ ये शान रिसालत और कहाँ हम जैसे मुब्तदी और गुनाहगार लोग। और यहाँ आज का जो मेरा मौजू है उसकी जानिब बढ़ने से पहले अगर मैं देखता हूँ बरसगीर पाक व हिंद की तारीख़ को, तो यहाँ इस्लाम के फैलाव में जिनने बहुत बड़ा किरदार अदा किया वो थे सूफिया कराम। अब उसमें हज़रत दादा गंज बख्श अली हजवेरी हों, उसमें हमें बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हों, उसमें अगर हमें ख्वाजा गरीब नवाज़ की बात करनी पड़े, उसमें हज़रत अमीर खुसरो और उनके साथ साथ उनके पीरो मुर्शद की अगर बात करनी पड़े, उसमें अगर हमें आज के इस दौर में देखें तो हज़रत बरी इमाम सरकार की बात करनी पड़े, यानी जो उलमा और मशाइख के साथ साथ जो सूफिया का तरीक़त, जो उनका सिलसिला था, उसने बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम के फैलाव में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। जो सूफिया कराम थे उनकी जो तरीक़त थी और उसके साथ साथ उनकी सुन्नत यानी जो उनके किरदार थे उनको अगर देखा जाए तो उसमें हमें जो बुनियादी चीज़ नज़र आती है वो मोहब्बत, हुस्न सलूक और ईमान, और उसके साथ साथ जो अमन और भाईचारे का पैगाम था, उसने जौक दर जौक लोगों को हल्का इस्लाम में दाखिल होने पर मजबूर किया। और ये वो मजबूरी नहीं है जो तलवार के ज़ोर पर होती है, मोहब्बत भी तो मजबूर करती है और इंसान जो है वो कच्चे धागे से बंधा चला आता है। ये वो मोहब्बत है, ये मोहब्बत इस्लाम की मोहब्बत है, ये मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। और इसी मोहब्बत को लेकर आज के मौजू को मैं डिस्कस करने लगा हूँ कि सूफिया कराम का जो किरदार है वो क्या है और उस पर कैसे बात कर सकते हैं हम। और आज के दौर में सूफिया कराम के जो सुन्नत है उस पर अमल पैरा होकर और मुआशरे में अगर सूफीज़म का फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हम कैसे अपने माशरे में से शिद्दत पसंदी को, दहशत गर्दी को, फस्तायत को, रजाइयत को ख़त्म कर सकते हैं। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ आज जो मौजूद स्कॉलर्स मौजूद हैं, मैं अल्लामा सूफ़ी पीर ताहिर याकूब साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, आप तशरीफ़ रखते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ अल्लामा पीर डॉक्टर शकील सानी साहब जो है वो डायरेक्टर हैं मिनहाजुल कुरान जापान इंटरनेशनल के, आपको खुशामदीद कहते हैं, आपको तशरीफ़ रखते हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमारे एंकर पर्सन है, इंटरनेशनल स्कॉलर हैं अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब। आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हुए सानी साहब आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा। आज का मौजू बहुत अहमियत का हामिल है, सूफ़ी, इसकी डेफिनेशन बुनियादी तौर पर, इसका माखज़ क्या है और इसकी तारीफ़ क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वक़ास अज़ीज़ भाई, आज का मौजू बिला शक व शुबा आज के दौर के हवाले से आपने बहुत खूबसूरत मौजू रखा है। सूफ़ी हकीकत में इसका जो मादा इश्तिकाक मुख्तलिफ़ अल्फाज से, सफ़ा से भी इसका मादा मुश्तक है, सफ़वन से भी। सूफ़ी का जो आप आसान में, चूँकि इसके अगर हम लफ्ज़ी और इश्तिकाकी मादे में जाएंगे तो मुश्किल पेश आ जाएगी। सूफ़ी यूँ समझ लें कि आलिम के बाद आरफ़ है और उसके बाद सूफ़ी है। सूफ़ी उस शख्स को कहते हैं कि जो अपनी ज़ात को फ़ना करके, जिसका जीना मरना अल्लाह के लिए हो, जिसका हर काम खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हो, जिसकी अपनी ज़ात की नफ़ी हो जाए, उसको सूफ़ी कहते हैं। और जो सूफिया का तरीक़ेकार है, सूफिया हमेशा अपने आप को, अपने जो अंदर का मन है उसको मार कर फिर एक मुकाम पाते हैं और फिर उस मुकाम पर जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इतना मुकाम अता फरमा देता है कि फिर वो बैठते फ़र्श पे हैं मगर उनकी निगाह अर्श पे होती है। सुभान अब अल्लाह। आपने जो मुझसे थोड़ा मुझे टाइम आपको देना होगा, क्योंकि मैंने इस पे जो सूफिया के रूहानी मराहल हैं, जी बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले मरहला है सूफिया का तज़किया। जी, तज़किया में सूरत जब पहला मरहला है कि इसमें ये नफ्स का सफ़र है। एक सूफ़ी जो है वो हैवानी खसलतें ख़त्म करता है और अपने ऊपर रूहानी खसलतों का रंग चढ़ाता है। जब इंसान अपनी हैवानी खसलतें ख़त्म कर दे, नतीजा में कत्ल व गारत गरी, दहशत गर्दी का ख़ात्मा होता है
اور انسان امن پسند ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ صوفیاء کا جو پہلا قدم ہے، پہلا مرحلہ وہ امن، محبت اور آتشی سے شروع ہوتا ہے۔ پھر جب یہ دوسرے مرحلے میں جاتے ہیں، اس کو جو صوفیاء نے نام دیا وہ ہے تصفیہ۔ تصفیہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں تصفیہ دل کا سفر ہے، اور اس سفر میں دل صاف ہوتا ہے، دنیا کے تمام افکار اور جو غم ہیں ان کا جو زنگ ہے وہ دل سے اتار دیا جاتا ہے۔ پھر جب تیسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے صوفی تو اس کو تخلیہ کہتے ہیں۔ یہ باطن کا سفر ہے۔ اس کو تخلیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بندہ اپنے باطن کو نہ صرف دنیا سے بلکہ وہ ما سوی اللہ سے اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے، اس کی ہر چیز خالصتاً اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، اور اس کا دھیان دنیا سے ہٹ کے اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر یہ اور ترقی کی منزل طے کرتا ہے۔ جو صوفیاء کی منزل بڑی سخت ہے، پھر یہ تخلیہ کے بعد آگے تحلیہ، یہ ایک اگلی منزل ہے چوتھی۔ اس کے چوتھے مرحلے میں جو سالک ہے، صوفی ہے، وہ اپنے اوصاف سے نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر اللہ کی صفات کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پالتا ہے، اپنے بندوں کو کھلاتا ہے، تو صوفیہ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لیتے ہیں۔ پھر وہ خود نہیں کھاتا، وہ اپنے مریدوں کو کھلاتا ہے۔ اس کے آستانے پہ جو بھی آتا ہے دین مذہب سے پاک ہو کر وہ ہر آنے والے کو خوش آمدید کہتا ہے، اسے کھلاتا ہے، اسے پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ جب اس مقام سے صوفی اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اس کو صوفیہ نے تجلیہ کا نام دیا۔ تجلیہ ربانی صاحب میں جب انسان رنگا جاتا ہے تو یہ صوفی اور سالک پانچویں مرحلے میں جب داخل ہوتا ہے تو بندے کا قلب و باطن پھر اس پہ انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ بندہ فرشی ہوتا ہے مگر عرش تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے، فرش پر بیٹھ کر عرش تک تکتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کا چھٹا مرحلہ آتا ہے، صوفی چھٹے مرحلے میں التدلی کے مراحل میں داخل ہوتا ہے، اور یہ مقام عروج ہے۔ صوفی جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو اس مرحلے پر اللہ کی قربت خاصہ اسے مل جاتی ہے، اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، اور اس مقام پر صوفی کو فتدلی، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور جب اگلا مرحلہ التدنی جس کو صوفی نے لکھا، اس مرحلے پر جب صوفی ساتویں مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو پھر تدانی بھی اس کو لکھا۔ اس مقام پر مقربیت کامل ہو جاتی ہے اور صوفی بارگاہ الہی سے وہ قرب پا لیتا ہے، وہ مقام پا لیتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کا آٹھواں مرحلہ آتا ہے، اس کو صوفی نے الترقی لکھا۔ تدنی کے بعد صوفی الترقی کے مراحل میں جب داخل ہوتا ہے تو اس کا ہر لمحہ حال بن جاتا ہے۔ اس مرحلہ میں وہ جس جگہ پہ بیٹھتا ہے، قربت الہی، محبت الہی، عشق الہی، معرفت الہی میں وہ غرق ہوتا ہے، اور جو اس کا جو حال ہے وہ بدلتا رہتا ہے، وہ اپنے احوال کو بدلتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی اللہ کی محبت میں تڑپتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اور اس کے بعد وہ التلقی کے مقام پہ جاتا ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں براہ راست وہ اپنے رب کی بات کو سنتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بندے پہ پھر کشف ہوتا ہے، الہام ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندے سے پھر بات کرتا ہے۔ اور جب 10ویں مرحلے میں صوفی داخل ہوتا ہے، اس کو تولی کہا۔ جب اس مقام پہ داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے ولی کے اوپر اپنا اتنا کرم کر دیتا ہے، پھر ولی ہوتا بندہ ہے مگر اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی زبان اللہ کی زبان ہوتی ہے، وہ اللہ کی تقدیر اس کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے، بس وہ تقدیر کو جدھر پھیر دے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی، چونکہ اس نے سارے مراحل اللہ کی محبت میں طے کر لیے ہوتے ہیں، اس مقام پہ جب صوفی پہنچتا ہے پھر اسے درجہ ولایت ملتا ہے، پھر وہ غوث بنتا ہے، پھر قطب بنتا ہے، پھر ابدال بنتا ہے، اور اس مقام پہ جا کے پھر جو اہل اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ بیٹھتے زمین پر ہیں مگر جو خلق خدا ہے خرامہ ان طرف چلی جاتی ہے، اور یہاں سے پھر سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی داتا گنج بخش علی حجویری بنتا ہے، کوئی شاہ حسین بنتا ہے، کوئی میاں میر بنتا ہے، کوئی شہباز قلندر بنتا ہے، کوئی بابا فرید الدین بنتا ہے، کوئی حاتم اسم بنتا ہے، کوئی سفیان ثوری بنتا ہے، کوئی نظام الدین اولیاء بنتا ہے۔ مجھے ایک یہاں کم علمی کا میں اپنا سب سے پہلے اعتراف کروں گا، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جب رحلت ہوئی تو جب ان کے خدا مبارک نے صبح ان کا حجرہ مبارک کھولا ناظرین، تو ان کے ماتھے پہ ایک تحریر تھی سبز رنگ کی کہ اللہ کے دوست نے اللہ کی محبت میں وفات پائی۔ سبحان اللہ، یہ ایسے واقعات جو ہیں اور ایسے یہ زندہ مثالیں ہمارے سامنے ہمارے شیوخ کی موجود ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم راہ راست کی جانب نہیں آ رہے تو پھر واللہ عالم اس پہ ہماری اپنی نفسی جو ہے وہ خرابی ہوگی۔ صوفی پیر طاہر یعقوب صاحب، صوفیاء کے جو درجات ہیں، جو کیٹیگریز ہیں، اس پہ تو بڑی ڈیٹیل بات کی ثانی صاحب نے، لیکن ایک صوفی کی جو سنت ہے اس پر عمل پیرا ہونا کتنا ضروری ہے؟
دیکھیے صوفی کرتا کیا ہے، اس کی زندگی کا ہر رنگ جو ہوتا ہے وہ سنت مبارکہ کے مطابق ہوتا ہے، وہ کبھی بھی سنت اور شریعت سے باہر نہیں ہوتا۔ جب شریعت کے مطابق ہے تو اس کے فالوورز، اس کے چاہنے والے، اس کی محبت کرنے والے بھی اسی ہی کی سنت پہ چلتے ہیں۔ وہ بیسیکلی اس کی سنت نہیں ہوتی، سنت مبارکہ آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور سنت ہے کیا؟ وہ کس چیز پہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، اللہ کے بندوں کو راضی کرنا۔ وہ ایک ہی فارمولے پہ چلتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو راضی کرنا۔ جب وہ اللہ کے بندوں کو راضی کرتے ہیں، ایک بڑی سادی سی چیز ہے، جب کوئی کسی کے چاہنے والے کی سے پیار کرتا ہے تو وہ مالک ہمیشہ اس بندے سے پیار کرتا ہے جو اس کے چیزوں کو سے پیار کرتا ہے۔ جب ایک درویش، ایک صوفی، ایک ملنگ جب وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے زندگی گزارتا ہے، تو وہ یقیناً اللہ ہی کے لیے گزار رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کے مخلوق کی خدمت ہی اللہ کی عبادت ہے، تو صوفیہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان کے پاس آنے والے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کے پاس آنے والے کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہوتی، وہ کسی جیسا کہ ہم مذہب سے خواجہ ہو۔ غریب نواز، حضرت خواجہ غریب نواز کی درگاہ ہو، چاہے حضرت امام بری سرکار کی ہو، یہاں ہم دیکھیں حضرت دادا گنج بخش علی اجویری ہوں، یا سندھ میں سیون میں حضرت لال شہباز قلندر ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر رنگ نسل کے لوگ جا رہے ہیں، ہندو بھی جا رہے ہیں، مسلمان بھی جا رہے ہیں، عیسائی بھی جا رہے ہیں، سکھ بھی جا رہے ہیں، مطلب وہ درگاہ خاص عام جاری ہے۔ ان کے لیے کوئی مذہب نہیں ہوتا، ہر شخص ان کے لیے مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق۔ ان کے پاس صرف یوں کہوں کہ صرف انسان ہی نہیں جا رہے ہوتے، ان کے پاس اگر کوئی جانور بھی جاتا ہے تو وہ اس کی سے بھی محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس کی بھی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور وہ ان کے ہاتھ سے کوشش ہوتی ہے کہ ان کے کسی عمل سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ جو اس طرح وہ لوگ کھنچے ان کی طرف آتے ہیں۔ اور آج اگر بر صغیر میں دیکھیں تو یہ صوفیہ ہی کا فیض ہے کہ اسلام ہر طرف پھیلا، اور جتنے محبت کرنے والے بر صغیر میں ہیں شاید پوری دنیا میں اتنے محبت کرنے والے مسلمان آپ کو نہ ملیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ وقاص علی خالد صاحب، صوفیہ کرام کا پاکستان میں تو ہندو پاک میں بالخصوص ہمیں یہ سلسلہ دکھائی دیتا ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتحاد امت کے لیے بہت ورکنگ ہے صوفیہ کرام کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ وقاص عزیز صاحب۔ دیکھیں جو آپ نے سوال کیا اتحاد امت کے اتحاد، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت ایک دم، تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی ذرا اس میں جی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے اتحاد امت کی بات کی، تو اتحاد امت میں سب سے بڑا کردار صوفیہ نے ہی ادا کیا ہے، اب بھی ادا کر رہے ہیں، اور قیامت تک صوفیہ کا کردار اتحاد امت میں رہے گا، کیونکہ فقط جو خشک مولوی ہوتا ہے وہ تو اپنے پارہ نا کے لیے، اپنی روٹی کے لیے، اپنے مفاد کے لیے وہ بہت کچھ کر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے مسلک کے اندر رہو، کیونکہ اس میں اس کو اپنی روٹی نظر آتی ہے، وہ آگے اتحاد کی بات نہیں کرتا، وہ اپنے پیٹ کی جنگ لڑتا ہے۔ صوفی اللہ کے لیے کام کرتا ہے، صوفی کے پیش نظر اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس کا جینا بھی اللہ کے لیے، اس کی تبلیغ بھی اللہ کے لیے، اس کا سونا جاگنا بھی اللہ کے لیے، اس کی ساری زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور جس کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہو، مخلوق کی خدمت ہو، وہی چاہتا ہے کہ امت پارا پارا نہ ہو، امت کو اکٹھا کیا جائے، امت میں اتحاد قائم کیا جائے۔ تو صوفیہ کا کردار ہمیشہ رہا۔ حضرت جنید بغدادی کی بات ہو، خواجہ حسن بصری کی بات ہو، دیکھیں پہلی دو ہجریوں کے بعد، صدیوں کے بعد سے لے کر آج تک جو کردار صوفیہ ہے وہ ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ یہ حلقات ذکر قائم کرتے ہیں، حلقات محبت قائم کرتے ہیں۔ کہیں پہ حلقہ حضرت خواجہ حسن بصری کا تھا، کہیں پہ حلقہ حضرت خواجہ سفیان ثوری کا تھا، کہیں پہ حلقہ یہ سارے اولیاء صوفیہ جو صالحین تھے، یہ مخلوق خدا کے دلوں پہ جو چوٹ مارتے تھے وہ چوٹ محبت الہی کی ہوتی تھی، مولا کے عشق و محبت کی ہوتی تھی۔ انہوں نے مخلوق کو مادیت سے نکالا، مادہ پرستی سے نکالا، دنیا داری سے نکالا، دنیا کی رنگینی سے نکال کے ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ عبادت کے لائق اللہ ہے، پھر اللہ نے ساری مخلوق کو تخلیق فرمایا ہے، تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں آپ اس کے جو کہ اتحاد کو شیرازہ نہ بکھیرو، اس کو امن و محبت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ آگے لے کر چلو۔ تو
صوفیہ उनके यहाँ मसलक नहीं पूछे जाते, उनके यहाँ मजहब नहीं पूछे जाते, जब उनका लंगर सबके लिए होता है, उनका फैज़ सबके लिए होता है, फिर उनके दर पे आने वाले कोई ख्वाजा हजरत निज़ामुद्दीन औलिया बनते हैं। और निज़ामुद्दीन औलिया कैसे बने? हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की सोहबत में रहे, आपकी मजलिस में रहे, आपकी सोहबत में रहे। ये फैज़ हजरत बाबा फरीदुद्दीन है कि जो दर फरीद पे आता है वो निज़ामुद्दीन औलिया बन जाता है, वो अली अहमद साबिर बन जाता है। फिर वो फैज़ आगे चलता चलता निज़ामुद्दीन औलिया जब दिल्ली के अंदर इस फैज़ को आम करते हैं तो कोई अमीर खुसरो बन जाता है, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी बन जाता है। ये वो रोशन नाम है कि जिन्होंने उम्मत को जमा किया है। क्यों? कि उनके पेश नज़र एक चीज़ है, इबादत अल्लाह के लिए, मोहब्बत मुस्तफ़ा के लिए, खिदमत मखलूक के लिए। इन तीन चीज़ों के गिर्द उनकी ज़िंदगी घूमती है और वो तीन चीज़ों के गिर्द ही ज़िंदगी गुजारते हैं कि इबादत करो तो अल्लाह के लिए, मोहब्बत फ़कत ताजदार मदीना के लिए और खिदमत मखलूक के खुदा के लिए। इन चीज़ों को उन्होंने सामने रखा, मकसद हयात बनाया, उम्मत के शिराजे को बिखरने से बचाया और उम्मत एक तरफ आगे बढ़ती गई। देखें विकास भाई, जो सूफी माइंड होगा, आप भी माशाल्लाह सूफी माइंड है, जो सूफी माइंड होगा वो मोहब्बत की बात करेगा, वो अमन की बात करेगा, वो चाहत की बात करेगा, वो करीब करने की बात जोड़ेगा, जोड़ेगा, बिल्कुल वो जोड़ेगा, वो तोड़ेगा नहीं। वो मखलूक को सीने से लगाएगा, वो बिछड़े हुओं को मिलाएगा, वो गिरे हुओं को उठाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी का मकसद खुदा की रजा है। और जिसकी जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजा हो जाए तो वो अल्लाह के लिए जीता है। जिसकी जिंदगी अल्लाह के लिए बसर होती है फिर वो सारी जिंदगी मखलूक की खिदमत करता है। आज 5-10 लोग हमारे पास आ जाएं तो इंसान प्रॉब्लम में आ जाता है, वरना किस किस को टाइम दे, किस किस को ना दे। सुभान अल्लाह। मैं तो समझता हूँ कि हजरत इकबाल भी सूफी शायर थे, उर्दू रिवायत के बहुत बुलंद, खुदा के बंदे बनो। सिर्फ शायर ही नहीं, वो पूरे सूफी थे जनाब। वो रूमी थे, रूमी और सूफी थे। रूमी उनके मुर्शिद थे और रूमी और इकबाल जो है, फिर ये ऐसी तर्ज है कि इन्होंने मखलूक के दिलों को बदला है। और सूफी दिल को बदलता है, सूफी दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करता है। जब दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो फिर ही इत्तेहाद और उम्मत की इत्तेहाद की फजा कायम होती है। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदो। देखिए हजरत इकबाल ने वैसे नहीं कहा, मुझे ब्रेक की जानिब जाने का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और तारिक गोलड़ा शरीफ हजरत पीर मेर अली शाह साहब के हवाले से, किथे मेरे अली किथे तेरी सुना, गुस्ताख अखियाँ किथे जाड़ियाँ। शाह साहब का भी बहुत बड़ा किरदार है और उस हवाले से भी मैं हजरत शकील सानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी बात करें। और साथ साथ एक जो अहम सवाल मेरे सामने आ रहा है कि हर सूफ़ी जो है वो आलिम होता है, लेकिन हर आलिम जो है वो सूफ़ी नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वकास अजीज़ भाई, बहुत खूबसूरत सवाल है कि हर आलम जो होता है वो सूफ़ी नहीं होता, जबकि हर सूफ़ी जो है वो आलम भी होता है। हकीकत में सूफ़ी बनने के लिए पहले इल्म ज़रूरी है। इल्म के बगैर आलम बंदा बनता है, फिर आरफ बनता है, फिर आगे सूफ़ी बनता है। जब बंदा सूफ़ी बनता है तो सूफिया का जो अंदाज़ है सोचने का वो आलम से मुख्तलिफ होता है। जो आलम है वो इल्म पे बात करेगा, वो तनकीद पे बात करेगा, जबकि सूफिया का जो सोच और फ़िक्र वो इससे अलग होती है। मैं 2-3 मिसालें आपके सामने रखता हूँ। हज़रत बाजिद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का दौर है आपके ज़माने में भी। मैं ये सूफिया का तरीक़ेकार है कि किस तरह वो इस्लाम को आगे फैलाते हैं और किस तरह पाकिस्तान के ये जो पाकिस्तान बना, सूफिया ने अपने किरदार को किस तरह पेश किया कि लोग इनको देख के दीन तरफ भागते चले आते थे। सूफिया का तरीका ये है कि उलमा के पास जाएंगे, वहाँ फतवाबाजी है, वहाँ लड़ाई है, वहाँ अपने मज़हब की बात है, मसलक की बात है, जबकि सूफिया के यहाँ इंसानियत की बात होती है, यहाँ मोहब्बत की बात होती है। मैं 2-3 मिसालें आपके सामने रखता हूँ। हज़रत बाजिद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जिस बस्ती में रहते थे, उसी बस्ती में एक फाहिशा औरत आ गई जिस्म बेचने वाली। अब जो नौजवान हैं खल्क़े खुदा, उसका रुझान उसकी तरफ हुआ। लोग जमा हुए कि बाबा जी ये देखें आपकी बस्ती में क्या हो रहा है। आपने फरमाया अच्छा जाओ मैं उससे बात करता हूँ। दूसरे दिन आपने, अब सूफिया का तरीक़ेकार क्या है, फतवा नहीं लगाया, गाली नहीं दी, आपने मसल्ला उठाया, अपना लोटा उठाया, उसके दरवाजे पे जाके बैठ गए। अब सुबह से दोपहर तक जब कोई गाहक नहीं आया, उस औरत ने अपने जो आगे बंदे रखे होते हैं उन्हें कहा जरा बाहर जाके देखो, आज गाहक ही कोई नहीं आया। जब वो बाहर है उसने देखा कि हज़रत बाजिद बस्तामी रहमा तशरीफ़ फरमा है। उसने कहा बीबी आज गाहक कोई नहीं आएगा, क्योंकि दरवाजे पे अल्लाह का एक वली बैठा है, सूफ़ी बैठा है, लोग इसकी हया करते हैं। उस औरत को बड़ा गुस्सा आया, बाहर निकली, कहने लगी बाबा जी आप मेरे तवाइफ के कोठे पे बैठ गए, जाएं किसी मस्जिद में किसी खानकाह में बैठें, मेरी रोज़ी क्यों बंद कर दी है। आपने मसल्ला उठाया, लोटा उठाया, दुनिया देख रही है, आप उसके घर दाखिल हो गए। आपने जाके उस बीबी से कहा कि बीबी दिन में कितने पैसे कमाती, उसने जितनी मिकदार बताई, मिसाल 1500 रुपया,
آپ نے اس کے ہاتھ پہ دے دیا، کہا بی بی اب، اس نے کہا آپ میرے جسم کے مالک ہیں، فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ، اس کو وضو کروایا، آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ 2 نفل مصلی پہ پڑھو گی، مصلی پہ کھڑا کیا، 2 نفل کی نیت کروائی، خود سجدے میں گر گئے، رو پڑے کرتے مولا اس کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے ہدایت دینا تیرا کام سبحان ہے۔ اللہ، اور سبحان ان کی دعا میں اتنا اثر ہوا کہ وہ کی ولی بن گئی۔ صوفیہ کا طریقہ کار یہ ہے، یہ برائی سے نفرت نہیں کرتے، یہ برے لوگوں سے نفرت نہیں کرتے، بری جگہ سے نفرت نہیں کرتے، یہ جہاں بھی خلق خدا سبحان کو اللہ۔ دیکھتے ہیں رہنمائی جا کے فرماتے ہیں۔ ان کا طریقہ واردات ایسا ہے کہ یہ دل میں اتر جاتے ہیں۔ حضرت حاتم اسم کا نام آپ نے سنا ہوگا، دوسری مثال ان کی دیتا ہوں۔ آپ کے پاس ایک خاتون آ گئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو بشری تقاضا، جب اس نے مسئلہ پوچھا تو اس کی ہوا خارج ہوگی جس کی تھوڑی آواز پیدا ہوئی۔ اب وہ پریشان ہوئی کہ اتنے بڑے ولی ہیں، میں ان کے سامنے شرمندہ، جب چہرے کی شرمندگی آپ نے دیکھی تو آپ نے کہا بی بی میں نے سنا نہیں، ذرا اونچی بات کرو۔ اس نے کہا اچھا بابا جی تو شاید بولے ہیں، اور اونچی بات کی، کہا بی بی مجھے سمجھ نہیں آتی، ذرا اونچی بات کریں۔ سبحان اب اللہ۔ جب تک وہ عورت زندہ رہی، یہ حضرت حاتم اسم کہتے ہیں جو کانوں سے بہرا ہو، آپ بہرے بنے رہے کہ اس کا ایک پردہ میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ صوفی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دیتے۔ جب ان کے پاس لوگ آتے ہیں، ان کی بارگاہ میں آتے ہیں لوگ، اگر ان کے ساتھ زیادتی بھی کر لیں تو یہ لوگ ایسے ہیں، ان کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے یہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن جوزی نے لکھا کہ حضرت ابو سفیان بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، صوفی گزرے، وہ نہر میں نہانے کے لیے داخل ہوئے، کپڑے باہر رکھے، ایک چور آیا وہ کپڑے اٹھا کے بھاگ گیا، آپ باہر نکلے دیکھا کپڑے غائب میں، بڑے پریشان ہوئے۔ اتنی دیر میں چور کپڑے لے کے واپس آ گیا، اس نے کہا بابا جی میں نے آپ کے کپڑے چوری کیے تو میرے ہاتھ پہ فالج ہو گیا، تو میں کپڑے واپس کرنے آیا ہوں۔ آپ نے کپڑے واپس لیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے باری تعالیٰ جس طرح تو نے میرا مال واپس کیا ہے اس کا ہاتھ بھی واپس کر دے۔ رب کائنات نے دعا قبول فرمائی اور ان کو شفا مل گئی۔ تو صوفی ایسے لوگ ہیں، چوری اس نے کی ہے، تکلیف اس نے دی ہے، مگر اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ صوفیاء نے جب دیکھا پاکستان کے اندر اس وقت کے اصفیاء تھے جن میں پیر تاجدار گولڑا آپ کا بہت بڑا نام ہے، آپ کا قیام پاکستان کے لیے بہت بڑا ورک ہے، اور آپ نے اس زمانے میں جب قادیانیت پورے معاشرے کو کھینچ رہی تھی تو تاجدار گولڑا نے سیف چشتیائی لے کر سب سے پہلے قادیانیوں کا کلا کما کیا، امت کو جمع کیا، اور اس وقت جب ضرورت تھی اتحاد امت کی قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، اور یہ جو صوفیاء تھے انہوں نے قوم کو جمع کیا، کیونکہ ان کے آستانے پہ لوگ آتے تھے، ان کی بات سنی جاتی تھی۔ آج بھی ان کی بات میں اثر ہے، ان کی بات میں طاقت ہے۔ بڑے بڑے آستانوں کو دیکھیں پاکستان میں، آج بھی صوفیاء جو ہیں ان کے آستانوں پہ خلق خدا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں بلا تفریق مذہب۔ ہر مذہب کے لوگ جاتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ جاتے ہیں، عیسائی بھی جاتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں۔ آپ چلے جائیں انڈیا میں حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں ہندو بھی آ رہے ہیں، سکھ بھی آ رہے ہیں، مسلمان بھی آ رہے ہیں۔ اور مجھے اتفاق ہوا، میں ملائیشیا میں ایک ریاست ہے ملاکا، وہاں ایک بزرگ ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تو سمندر کے اندر ان کا آستانہ ہے، ان کا وہ فقیر خانہ ہے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے بڑا سفر کر کے تو میں حیران ہوا کہ وہاں لائنیں لگی ہوئی تھی، بے شمار ہندو لوگ تھے اور ادھر مسلمان تھے۔ تو ہندوؤں کے لیے انہوں نے سبزی پکائی ہوئی تھی، مسلمانوں کے لیے انہوں نے جیسے گوشت ہوتا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ لنگر دو کیوں ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ چونکہ یہ لوگ گوشت نہیں کھاتے، ان کے لیے لنگر الگ پکتا ہے، مسلمانوں کے لیے لنگر الگ پکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ان صوفیاء کے دل کتنے بڑے ہوتے ہیں کہ جس مذہب کا انسان ان کے دروازے پہ آئے یہ اسی طرح کا لنگر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو صوفیاء جو ہوتے ہیں ان کے ہاں چونکہ دل علماء جیسے نہیں ہوتے، میں چھوٹی سی ایک مثال دے کے بات اپنی آگے لے کے جاؤں گا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے صوفیاء کی اور کچھ علماء کی دعوت کی۔ اس نے پہلے علماء کو کہا کہ آپ کھانا کھائیں گے، اور کیا ایسا، اتنے بڑے چمچ ان کے بازوؤں کے ساتھ باندھ دیے۔ جب یہ کھانا کھانے کے لیے گئے، اندر شوربہ تھا بٹیر کا، تیتر کا، یہ ایسے کھانے لگے، کسی کے منہ پہ گرا، کسی کے کپڑوں پہ۔ جب باہر نکلے تو سب کے سب بھوکے تھے، کسی نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا، کپڑے خراب، داڑیاں خراب۔ پھر صوفیاء کی باری آئی، چلے اب آپ کی باری ہے۔ تو صوفیاء جب آمنے سامنے بیٹھے تو چمچ ان کے ساتھ بھی باندھ دیے گئے۔ تو اس نے کہا میں تجھے کھلاتا ہوں، ادھر میں تجھے سوپ پلاتا ہوں، اس نے کہا میں تجھے سوپ پلاتا ہوں۔ تو ایک دوسرے کو کھلایا، پیٹ بھر کے کھایا، باہر آئے، کپڑے بھی صاف تھے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کیسے علماء
صوفیہ کے اس عمل کو دیکھ کے حیران ہوئے، کیونکہ یہاں لڑائی ہے، یہاں فتویٰ ہے، یہاں جھگڑا ہے، وہاں محبت ہے، وہاں اللہ کی بات ہے، مخلوق خدا کی بات ہے، وہاں محبت رسول کی بات ہے، آقا کی سنت کی بات ہے۔ اور جو اچھا، ایک عالم جو ہے وہ صوفی کیوں نہیں ہو سکتا؟ صوفی ہو سکتا ہے، عالم با عمل، میرے آقا نے فرمایا جو علماء ہیں میری امت کی وارث۔ لیکن یہ بڑی اہم بات ہے، آپ نے جس جانب اشارہ کیا وہیں سے بات ہے، کیونکہ میرا سوال بھی بنیادی طور پہ یہی تھا کہ ہر صوفی جو ہے وہ عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم صوفی نہیں ہوتا۔ جی جی اس پہ میں یہ عرض کرتا ہوں، علماء جو ہیں یہ ایسی بات نہیں کہ عالم صوفی نہیں بن سکتا، علماء انبیاء کے وارث ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، قرآن ان کی شان بیان کی، وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، خشیت الہی میں تڑپتے ہیں۔ سلسلہ یہ ہے کہ ہم ان علماء کی بات کریں، یہاں پر آج یہاں پہ ایک جملہ میں بولنا چاہوں گا جی آپ بولیں کہ علم جو ہے انبیاء کے وارث علماء ہیں، اور علم جو عالم باللہ ہے وہ کئی صوفیوں سے آگے ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ عالم باللہ جو ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جو علماء حق ہیں، وہ تو علم انسان کو اتنا آگے لے جاتا ہے، اور جب عالم صوفی بن جاتا ہے پھر وہ سب کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ اس لیے بابا فرید کی بات ہو، کیا آج کے دور میں صوفی عالم ہیں؟ بہت سارے ہیں جناب، یہ دیکھیں میں بتاتا ہوں، یہ ایک رستہ ہے، جناب دیکھیں جو جن کے آگے دنیا داری ہے، جن کا لالچ ہے، طمع میں، حرص میں، فقط اپنے سوچتے ہیں نا، جو ان کو اب باہر نکال دیں، جو مخلوق کا انسانی سے پیار کرتے ہیں، وہ صوفی ایک مائنڈ ہے، صوفی ایک طبیعت ہے، کہ مزاج ہے، ایک دنیا ہے، اس دنیا کے اندر سب کی خیر خواہی ہے، جو سب کی خیر خواہی سوچتا ہے وہ صوفی ہے۔ اور عالم جب صوفی بنتا ہے تو کیونکہ اس کو شریعت کا پتہ ہے، اسے طریقہ تک کا پتہ ہے، پھر وہ اتنے درجے آگے عبور کر جاتا ہے کہ وہ پھر وقت کا فرید بن جاتا ہے، وقت کا نظام الدین اولیاء۔ اور پھر میر علی شاہ صاحب اپنے زمانے کے جید عالم دین تھے، ان سے بڑا عالم کہ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بلکہ مجدد دین و ملت ہیں، عالم بھی بہت بڑے ہیں، صوفی بھی بہت بڑے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب عالم بھی بہت بڑے ہیں، صوفی بھی بہت بڑے ہیں۔ اس لیے وہ علماء جو علماء ظاہر ہیں، جن کا سب کچھ پیٹ ہے، ان کی ثانی صاحب بات کر رہے ہیں، باقی علماء حق جو ہیں ان کے بڑے رتبے بلند ہیں۔ میں اس کو بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤں گا، مجھے تھوڑا 2 منٹ ذرا اس بات کو مکمل کر لوں۔ دیکھیں، کوئی بھی صوفی ایسا نہیں جو عالم نہ ہو، چونکہ شریعت کے بغیر طریقت نہیں ملتی، اور طریقت کے بغیر حقیقت نہیں ملتی، اور شریعت پر جو عمل کرتا ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ جتنے بھی صوفیاء گزرے، آپ اٹھا کے پڑھیں تاریخ، جتنے بھی اس وقت اصفیاء ہیں، یہ صاحب مزارات لوگ ہیں، یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء تھے، ان کے پاس حلقہ علم ہوتا تھا، لوگ ان کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب خطاب کرتے 70 جنازے اٹھتے تھے، وہ علماء بھی تھے۔ اور بات ہو رہی جو عالم صوفی، ایسی بات نہیں، میں نے پہلے 10 درجات بیان کیے، جو عالم ان درجات سے گزرتا ہے وہ صوفی ہی بنتا ہے۔ مگر دور حاضر کی بات ہو رہی ہے کہ آج جس نے زارا بھائی حضرت وہ پڑھ لیا، علامہ اقبال نے فرمایا تھا، گلا تو گونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ سبحان اللہ، الا سبحان اللہ۔ اللہ۔ بڑی اہم بات ہے، اسی بات کو لے کے آگے بڑھیں گے، یہاں مجھے بریک کا کہہ رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر صوفی پیر طاہر یعقوب صاحب سے ایک بہت احوال کہ جو درگاہیں اور آستانے ہیں، کیا وہ لنگر اور مدارس کے لیے ہے، کیا وہ اعتماد کے لیے ہیں، یا ان کا کام اتحاد امت کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور خانقاہی نظام سے خانقاہی سسٹم کو لے کر لوگوں تک پہنچنا ہے اور اتحاد امت کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ بہت اہم سوال ہے، قیمت جائیے گا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کر رہے ہیں صوفیاء کرام، عزاء کرام کے حوالے سے، مشائخ کرام کے حوالے سے، اور یقیناً یہ صوفیاء کرام ہی ہیں جن کی وجہ سے، جن کی محبت سے، جن کی طریقت سے، اور جن کے رویے سے، جن کے حسن سلوک سے جوق در جوق خاندان کے خاندان لوگ مسلمان ہوئے۔ ان میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، اور دیگر مذاہب سے، بدھ مت سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ اور پرلطف بات اس میں یہ ہے، جس طرح پہلے شکیل ثانی صاحب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ پہ جو ہم مظاہر دیکھتے ہیں، وہاں پہ ہندو بھی آ رہے ہیں، وہاں پہ سکھ بھی آ رہے ہیں، وہ تمام مذاہب کے، تمام کمیونٹیز کے لوگ آ رہے ہیں، فیض پا رہے ہیں۔ صوفی کا جو پیغام ہے وہ محبت کا ہے، وہ امن کا ہے، وہ آتشی کا ہے، وہ حسن سلوک کا ہے، وہ دلوں کو جوڑنے کا ہے۔ یہاں جو میں نے کوسچن رکھا تھا صوفی پیر طاہر یعقوب صاحب کے حوالے سے کہ درگاہوں کا جو ان کا کیا کردار ہے، خانقاہی جو ہمارا سسٹم ہے اس کو کیسے میدان عمل میں آنا چاہیے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ صوفی صاحب پیر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اور لنگر بٹ رہا ہے اور دھمال ہو رہی ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، محفل سماع کی اجازت ہے طریقت میں، لیکن کیسے ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے؟
دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو پہلا آپ کا سوال کا حصہ ہے کہ کیا یہ صرف لنگر کے لیے ہے. لنگر ایک بہت اہم حصہ ہے درگاہوں پہ ہمارے صوفیہ کے آستانوں کا، کیونکہ اس کا لنگر کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی فلاح، لوگوں کی خدمت، لوگوں بھوکے کو کھانا کھلانا. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں بھوکا تھا مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا مجھے پانی پلایا، وہ پہلے عمل کو لے کے چل رہے ہیں. جو بھی آتا ہے بغیر تمیز، بغیر یہ دیکھے کون ہے، کس عمر کا ہے، کس مذہب کا ہے، کس فرقے کا، کھانا سب کے لیے ہے اور سب کی خدمت ہو رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب کوئی اوریجنل اچھا ہوتا ہے تو اس کی جو ریپلیکا بہت زیادہ آ جاتی ہے. اس وقت صوفیزم جتنا بڑا کاز ہے، جتنا بڑا کام ہے، اس کا ریپلیکا اتنا آ گیا، ہم صرف اس کو صوفی سمجھ بیٹھتے ہیں. جو لال رنگ کا سر پہ پرنا باندھ لیتا ہے، جو کرتا لمبا پہن چوگا لمبا پہن لیتا ہے، جو 8-10 بندوں کو ساتھ لے کے انگلیوں پہ انگوٹھیوں کا انبار لگائے ہوتے ہیں، اصل وہ صوفی نہیں ہے. ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ ہے، چرس پینے والا اس وقت اپنے آپ کو پیر کہتا ہے. وہ پیر، ان کا نام پیر ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ صوفی نہیں ہے. اب کوئی وہ بھی تو نام کہتے ہیں اپنا درویشی دھواں ہے، یہ درویشی شریعت ملنگی سے نشہ باہر. ہے، فقیری نشہ ہے. یہ کیا مطلب، یہ کیا فضولیات ہیں؟ ذرا آپ نے دکھتی رگ چھیڑ دی ہے کہ نشے کو کیسے جو ہے آپ اس طرح کیسا کہہ سکتے ہیں؟ نشہ تو حرام ہے اسلام میں. جو بھی شریعت سے ہٹ جائے وہ صوفی نہیں ہو سکتا. سادہ سا کلیہ ہے، سادہ سا ٹیسٹ ہے اس کا، سادی سی چیز ہے. اگر شریعت سے ہٹ گیا وہ صوفی نہیں ہو سکتا. جو بھانگ پینے والے، یہ چرس پینے والے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ نے ان کو یہ کیسے یہ صوفیزم یہ بزرگوں کا سلسلہ ہے، یہ تو اصلاح کے لیے ہے. اصلاح کون کرے گا؟ جو خود ٹھیک ہوگا. جو شخص خود ہی ٹھیک نہیں، وہ اصلاح کیا کرے گا؟ ہمارے یہ ایک عجیب سی رہی کہ یہ لوگ گند پر بیٹھے ہوئے اور مختلف طریقے سے کام کرنے والے اپنا نام پیر لے کر انہوں نے اپنے آپ کو پیر بنا لیا. ایسے پیر نہیں ہوتے. دوسری چیز ہے اور اتحاد امت کی بات رہی. اتحاد امت کے لیے جتنا کام ایک درویش کرتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا. اچھا، اس میں اب ایک چیز اور بھی ہے، جس طرح وقاص علی خالد صاحب نے بات کی علماء حق اور علماء سو کی، اسی طرح خانقاہ حق اور خانقاہ سو بھی ہوتی ہے، یا یہ فرق نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتی ہے. کچھ تو وہ خانقاہیں ہیں جن کے نظام چل رہا ہے، کچھ وہ ہیں جن کے بہت بڑی خانقاہیں تھیں، آگے قبضے چل گئے. ایک میں تو کئی دفعہ پتہ نہیں مجھ سے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اس وقت. صرف بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب پیر پکڑنے جاتے ہیں، جب پیر کے پاس اس کے احوال نہیں دیکھتے. ہمیں اس کے احوال دیکھنے، وہ ہے کیا، وہ کرتا کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے. دوسری بدقسمتی سے ہم نے یہ کام نہیں کرتے. میں کہا کرتا ہوں کہ اس کے پاس جاؤ، درویش وہ تھے جو اپنے کام کرتے تھے، روزگار کماتے تھے. اچھا، ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، انتہائی معذرت. ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی ہمیں خلیفہ صاحب نظر آتے ہیں جو فلاں درگاہ سے جڑے ہوئے ہیں، جو فلاں درگاہ سے جڑے ہوئے ہیں، جو فلاں درگاہ سے جڑے ہوئے ہیں. مطلب یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں جی، وہ تو اب میں نے کہا نا، ریپلیکا جب آتی ہے تو ریپلیکا کئی دفعہ اصل راڈو 10 سیل ہوتی ہیں اور ریپلیکا 150 سیل ہو جاتی ہے. بات ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ریپلیکا چل رہے ہیں سارے، تو اس لیے یہ چل رہا ہے. یہ تو اب اس کو ہم کیسے، اصل چیز وہی ہے کہ کردار دیکھیں. ہم پیر مرشد کے لیے چلے جاتے ہیں، ہم نے کبھی دیکھا مرشد کے اندر کے گھر کے حالات کیا ہیں؟ پہلے اس کے حالات تو دیکھیں، وہ کرتا کیا ہے. لوگ کام نہیں کرتے، جو کام نہیں کرتے وہ اس کو اپنا بزنس بنا لیتے ہیں، وہ ٹریڈ بنا لیتے ہیں. وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی گاہک آئے میرے پاس، کوئی مرید آئے اور مجھے ہاتھ چومنے کے پیسے دے جائے. کوئی آئے مجھے، صوفی تو خود دیا کرتے تھے. اگر ہم دیکھیں وہ تو اپنے پاس سے دیتے تھے، وہ آنے والے سے لیتے نہیں تھے، اس کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتے تھے. آج کل تو سب سے اچھا بزنس ہے یہ. اگر آپ فیس ریڈنگ کر سکتے ہیں تو آپ سب سے اچھے مرشد بن سکتے ہیں. میں ذاتی سا ایک واقعہ میں کہوں کہ پتہ نہیں مجھے، میں پچھلے دنوں جاپان گیا ہوا تھا. ثانی صاحب یہاں پہ تشریف فرما تھے. ہمارا ایک سلسلہ ہے جس میں ہم دم کرتے ہیں، وہ ہے جس میں بیماریوں کے لیے، جادو ٹونے کے لیے تویز نہیں کرتے صرف بیماریوں کا. تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک جاپنیز آیا، وہ چلتا نہیں تھا. خیر اس کو دم کیا، اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت فرمائی، کیونکہ ہمارا سلسلہ بڑا ڈفرینس ہے. زیتون کا تیل گرم ہوتا ہے، کڑکتا تیل ہوتا ہے، اس میں اپنا پاؤنڈ ڈپ کرتے ہیں، وہ پٹاخے مارتا ہوتا ہے، جہاں پہ لگا دیں اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. اس نے اللہ نے شفا عطا فرما دی تو اٹھ کے چل پڑا. جب وہ چل پڑا تو 2 سے 3 دن بعد ہم نے دیکھا وہ روز عشاء کی نماز ہمارے ساتھ پڑھتا تھا. تو میں نے وہاں سے ایک دوست سے پوچھا کہ یہ مسلمان ہے؟ کہنے لگا نہیں یہ جاپنیز ہے، مسلمان نہیں ہے، بدھسٹ ہے. تو میں نے کہا یہ کیا کرنے آتا ہے ہمارے پاس؟ اس نے کہا یہ آپ کے ساتھ ایکسرسائز کرنے آتا ہے.
وہ ہمارا منہ بھی دیکھتا تھا اور جس طرح منہ ہلاتے تھے منہ بھی ہلاتا تھا، رکوع میں جاتا تھا، سجدے میں جاتا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا یار اس کو کچھ نہ کہنا، جس اللہ نے جس مالک نے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے انشاءاللہ اس کو آگے بھی پہنچائے گا۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ یہ کردار ہوا کرتا تھا۔ ابھی بھی میں بھی باہر سے آیا ہوں ایک ملک سے ٹور کر کے، ہندو اکثریت ہے وہاں پر، اور وہاں پر جب مجھے خوشی اس بات کی تھی جہاں پہ مسلمان دم کروا رہے تھے، مجھ سے پوچھتے ہیں کیا کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے، ہم قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں، یہ اس کا فیض ہے، یہ قرآن کی ہیلنگ تھیراپی ہے، اور اس کا فیض سے وہ لوگ شفا یاب ہوتے ہیں۔ شفا یابی کے بعد اب جب میں گیا تو وہاں پہ 2 فیملیز مسلمان ہو چکی تھیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنا، مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں، کہتا بھائی میں اپنا کام کرتا ہوں، مجھ سے بہت سارے بابے ناراض ہیں، بہت سارے پیر ناراض ہیں۔ صبح نوکری کرتا، اپنا نوکری کرتا ہوں، نوکری مینز اپنا بزنس کرتا ہوں، شام کو جا کے آستانے پر ڈیرے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آئے اس سے لینا نہیں ہے، اس کو دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم نے دینا بند کر، صوفیہ کا کردار یہی ہے، اللہ والے دیا کرتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ مانگتے ہیں، ہم روز مانگتے ہیں، کس سے سبحان مانگتے اللہ۔ ہیں؟ اس سے مانگتے ہیں جو روز دیتا ہے۔ وہ سبحان اتنا دیتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم لوگ جو بندوں کی طرف دیکھتے ہیں مانگنے کے لیے، سمجھ جائیں وہ اللہ والے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ والے سبحان نہیں مانگا کرتے، وہ سبحان اپنے مالک سے مانگا اللہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ والے تو اللہ سے مانگتے ہیں، اور خدا کا دوست تو خدا کی جانب ہی جو ہے وہ رجوع کرتا ہے۔ ثانی صاحب آخری منٹ سے کوئی میسیج دینا چاہیں آپ؟ جی میں مطلب بڑی خوبصورت بات کی، علامہ اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ آپ نے جو سوال چھیڑا تو خانقاہیں فقط ایک بزنس اور کاروبار بن کے رہ گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان آستانوں پہ جو خانقاہیں تھیں، یہاں تصوف تھا، یہاں لوگ آتے تھے، لوگ یہاں علم سیکھتے تھے، بہت بڑی درسگاہ ہوتی تھی، یہاں لوگوں کی تربیت ہوتی تھی، خواتین کے لیے الگ سے حلقے ہوتے تھے۔ اب مزارات پہ اب چلے جائیں، اب مزارات پہ ہر سمپل ایک بات مجھے یس نو میں 2-3 سوال آپ سے کرنے ہیں۔ یہ جو نظر نیاز چڑھاتے ہیں جو محکمہ اوقاف کو جاتی ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں نظر ماننا جائز ہے، مگر یہ جو طریقہ اس وقت بن نہیں، گیا جو ہے، پیسے پھینکے جاتے ہیں وہاں پہ ڈھیر لگائے جاتے ہیں پیسوں کو، یہ جائز ہے یا نہیں؟ نہیں یہ جائز نہیں ہے، اس طرح طریقہ یہ ٹھیک صحیح نہیں۔ صحیح۔ وقاص علی خالد صاحب جی میسیج آپ دینا چاہیں؟ میسیج یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ زندگی اللہ کے لیے بسر کریں۔ مختصر زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ اچھی زندگی گزاریں، اللہ رسول کے حکامات کی روشنی میں زندگی گزاریں، اور صوفیاء کے تعلیمات پر عمل کریں۔ اور دنیا میں ہم کوئی چیز لیتے ہیں بڑی چھان بین کر لیتے ہیں، مرشد پکڑیں، پیر پکڑیں تو اس کو بھی چھان بین کے پکڑیں، پھر جن کو اپنا شیخ مان لیں، پھر ان سے محبت کریں، انشاءاللہ فیض ملے گا۔ یہ جو سجدے کیے جاتے ہیں سر خانقاہوں یہ پہ تو جا کے، حرام ہے، سجدے تو حرام ہے، سجدے حرام ہے۔ یہ چیزیں جو دیکھیں یہی بدقسمتی ہے، افراط و تفرید کا ہم شکار ہوئے ہیں۔ سجدے کرنا، ان سے مدد مانگنا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا ہے، بات وسیلے کی تھی، اور سجدہ کرنا، نیچے جھکنا، یہ کرنا، ان چیزوں سے اوائڈ کرنا صحیح۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، اور صوفیاء کرام کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوہ نور کے مالکان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔